सूरत आ गई। सूरत तो कोई मुश्किल तो नहीं थी मौलाना, इसमें एक मकाम था अदुवल्लकुम का, वो आपको हज से लिखवा दिया, बाकी सूरत बड़ी आसान थी। अब सूरत तलाक आ गई, इसमें चंद मुश्किलात हैं, अल्लाह की तौफीक से उसको हल करेंगे। हाशिया भी लिखना है, पहले जरा रब्त खुलासा मुझसे सुन ले। सूरत तलाक मैंने इसमें रब्त लिखा, अगर यौम तहाबन वाली हार से बचना चाहते हो, अगर यौम तहाबन वाली हार से बचना चाहते हो तो तलाक देते वक्त एहतियात से काम लिया करो। मानवी रब्त इस सूरत का ताल्लुक सूरत तहाबुन के आखिरी हिस्से के साथ है। वहां उमूर इंतजामिया बयान किए गए थे ताकि वो 3 मवाने थे उनको दूर किया। मुसीबतें आएगी, अहल वयाल की तरफ से भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और तुम्हारी माल और तुम्हारे औलाद ये आजमाइश है। अब यहाँ खानगी उमूर बयान किए गए हैं, घरेलू उमूर बयान किए गए हैं ताकि घरों का निज़ाम दुरुस्त हो जाए। क्यों? खानदानी जो झगड़े होते हैं, घर के जो झगड़े होते हैं, इनसे दुश्मनी पैदा होती है और फिर इंसान अल्लाह के रास्ते में जिहाद और इन्फाक नहीं कर सकता। जो साथी नए आए थे शायद वो इस सबक में न हो, तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मेरी 4 उंगलियां देखें। कुरान के मकसूदी मसले 4 हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 सदाकत कुरान, सदाकत रसूल और आखिरत। इन चारों का जिक्र तो इस सूरत में हो चुका। इनके मुआमिन मसले भी कुरान में 4 हैं। नंबर 1 जिहाद। जिहाद नाम है अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करने का। बंदा जान कुर्बान नहीं कर सकता जब तक माल कुर्बान करने की आदत न हो। दूसरा मसला है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। बंदा जिहाद और इन्फाक नहीं कर सकता जब तक तंजीम न हो। तंजीम की 3 शर्तें हैं कुरान में। बंदा खुद ठीक हो, घर का माहौल ठीक हो, घर से बाहर का माहौल ठीक हो। अब चौथी जो बात है, तंजीम तब कायम रहेगी जब आदाब हो। आदाब का जिक्र आपने सूरत हुजुरात में पढ़ लिया। और तंजीम की 3 शर्तें, बंदा खुद ठीक हो, इसकी 10 शर्तें सूरतुल बकरा में बयान की गई हैं। इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब। और घर का माहौल, ये तलाक वाले मसाइल। मैंने जब ये बातें बयान की थी तो मैंने हवाला भी दिखाया था सूरतुल बकरा का। दूसरे पारे में ये तलाक, इद्दत, दूध पिलाना, रज़ात, ये मसले क्यों बयान किए गए? ताकि घर के हालात ठीक हो और घर से बाहर के हालात ठीक हो। चोरी का मसला बयान किया, डाके का मसला बयान किया, कत्ल का मसला बयान, वगैरह वगैरह, ताकि घर के बाहर का माहौल ठीक हो। तंजीम बन गई, कायम तब रहेगी जब आदाब होंगे। अब तंजीम बन गई, आदाब भी हैं, जिहाद और इन्फाक करो, अल्लाह करीम के दुश्मनों के साथ जिहाद करो। अब सूरत का दावा लिख लें, अहकाम उमूर इंतजामिया। ये हजरत शेख पिंडी वालों की इस्तिलाह है। वो उमूर इंतजामिया के अंदर दोनों बातें दाखिल करते हैं, घरेलू मामलात वाली बातें भी और घर से बाहर वाली भी। खुलासा ये है कि तलाक का मसला आएगा, इद्दत का, नफके का, सुकना का, रज़ात का, 15 अहकामात हैं। तखवीफ दुनिया भी होगी, बिशारत होगी, दलील अकली होगी तौहीद के लिए। मैंने इसके इम्तियाज़ात लिखे। जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए मखरज यजअल लहू मखरजा युस्र और यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा वहां वो गुमान भी नहीं होगा। ये मज़मून इस सूरत में है। अंबिया अलैहिस्सलाम के जो मुखालिफ थे, फरमाया फ़हासबनाहा हिसाबन शदीदा। ये अल्फाज इस सूरत में हैं। 7 आसमानों और 7 जमीनों का जिक्र इस सूरत में है, बड़े अजीब अंदाज के साथ। आप जरा नंबर लिख लें 15, फिर मुझे बयान करने में आसानी होगी। 15 नंबर आपको लिखवा देता हूं। 15
لام غرض کا ہے، طلاق دو عدت کی خاطر تاکہ وہ عدت گزار سکے۔ آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ جملہ ہو گیا، اب ذرا ایک اور جملہ لکھنا ہے اسی لیے عدت ہنا کا۔ شوافے کے نزدیک لام بمانا فی، یعنی عدت کے وقت، اور عدت کا وقت طہر ہے تو عدت طہر سے شمار ہوگی۔ نمبر 2، احناف کے نزدیک لام بمانا قبل ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں قبل عدت ہنا ہے، طلاق دو عدت سے پہلے طہر میں، اور عدت حیض سے شمار ہوگی۔ مولانا لکیر لگائیں، نیچے آ جائیں، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، بفاحشۃ مبینہ سامنے لکھیں جی۔ نمبر 1، خود گھر سے نکلنا۔ نمبر 2، بدکاری کرے تو نکال دو۔ نمبر 3، زبان درازی اور جھگڑا کرے تو نکال سکتے ہو۔ نیچے تھوڑا سا آ جائیں، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ نمبر 1، شاید رجوع کا خیال ہو جائے۔ نمبر 2، ممکن ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور بچے کی وجہ سے تہمت والی نہ ہو جائے، اس لیے معتدہ کو گھر سے نہ نکالو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پہلا جملہ سنا دیں، گھر کا ماحول درست ہوگا، گھر کا نظام درست ہوگا، گھر کا ماحول، یہ جو بھی آپ لفظ کہیں، گھر کا نظام ہونا، آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پھر جہاد اور انفاق، جس کے گھر میں گڑبڑ ہے وہ آگے دشمنوں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو یہ گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے 15 چیزیں بیان کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا النبی حصہ اول سورت کے دو حصے ہیں، دوسرا حصہ بھی آگے عرض کروں گا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم ہونا تو چاہیے تھا اذا طلقتا، یہ تو جمع کا صیغہ آ گیا ہے۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ علماء عربی میں لکھیں، لطفہ ہے نا جی، آسان لفظ ہوتے ہیں۔ قل لأمتک، اپنی امت کو فرما دیجئے، قل لأمتک، فرما دیجئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو فرما دیجئے۔ عبارت کیا تھی مولانا؟ یا ایھا النبی، جو پڑھیں گے نا میں ان کے لیے دعا کروں گا بس۔ یا ایھا النبی قل لأمتک، یہ جو حکم آگے آ رہے ہیں اپنی امت کو فرما دیجئے۔ اذا طلقتم النساء، امتیو جب تم طلقتم طلاق دینے کا ارادہ کرو عورتوں کو، کیا معنی کیا؟ طلاق دینے کا ارادہ کرو، طلاق دینے کا ارادہ کرو عورتوں کو، فطلقوہن، پس ان کو طلاق دیا کرو، لعدتہن، ان کی عدت کی خاطر، عدت کی خاطر طلاق دیا کرو۔ امنا بڑا اختلاف ہے شوافع کا، احناف کا، اب ہم فقہ کی بات تو نہیں کر رہے، میں جو آپ کو دو جملے لکھوا چکا ہوں نا احناف اور شوافع کی، آپ ذرا آنکھیں حاشیے کی طرف لگائیں۔ میں تیسری بات حضرت والی آخر میں عرض کروں گا، پہلے وہ دو حاشیے عرض کر لیں۔ شوافع حضرات کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو لعدتہن ہے اس میں لام بمعنی فی ہے، فی عدتہن، حاشیے کو دیکھتے رہیں، نظر نیچے رکھیں۔ فی عدتہن، طلاق دو تم ان عورتوں کو، فی عدتہن، ان کی عدت میں، عدت کے وقت میں، اور طلاق کا وقت تو طہر ہے، اب عورت پاک ہے، خاوند اس کے قریب بھی نہیں کیا، ان دنوں میں وہ طلاق دے، طلاق دو ان کو عدت کے وقت میں، اور عدت شمار ہوتی ہے طہر سے، تو عدت طہر سے شمار کی جائے گی۔ اب ایک عورت ہے، اب میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں، عورت ہے، اس کے پاک دن ہے، خاوند نے اس کو طلاق دے دی، بس عدت شروع ہو گئی اس کی۔ اب یہ طہر والے دن، مثلا طہر کے اس کے دن بنتے ہیں 20، پہلے دن خاوند نے طلاق دے دی، اب یہ 19 دن بھی شمار، پھر ماہواری آئی، پھر پاک دن آئے گزرے 2، ماہواری آئی، پھر پاک دن آئے، بس عورت کی عدت ختم۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، عدت جو ہے وہ شمار ہوگی ماہواری سے۔ وہ کیسے؟ حاشیہ دیکھیں، احناف کے نزدیک لام بمانا قبل ہے، قبل عدتہن، اور حضرت ابن عباس کی قرات بھی ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے روایت، طلاق دو تم ان عورتوں کو قبل عدتہن، عدت سے پہلے، طہر میں طلاق دو، عدت ہے سے شمار ہوگی۔ مانا یہ فقہ کی باتیں ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی عرض کریں گے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریاں یا 3 طہر، یہ اختلاف ہے احناف کا شوافع کا۔ حضرت سے اور بات فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اب ذرا نظریں اٹھائیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو جملہ عرض کروں۔ ایک آدمی، آپ نے یہ جملہ سمجھ لیا، بس بہت کچھ بات بن جائے گی۔ حضرت اس بات میں نہیں پڑھتے، فرماتے ہیں یہ یہاں کی بات ہی نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں کی عادت تھی، عورت کو ایک طلاق دے دیتے، اس نے عدت گزارنا شروع کر دی ہے۔ جب عدت ختم ہونے والی ہوتی تھی، 3-4 دن رہتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، رجوع کر لیتے تھے۔ اب رجوع کر لیا، بیوی ہے، پھر اس کو طلاق دے دی، 1-2 دن کے بعد پھر اس نے عدت گزارنا شروع کر دی، پھر جب عدت ختم ہونے کے قریب پھر طلاق دے، پھر رجوع کر لیا، پھر بیوی بن گئی۔ اب پھر اس نے عدت گزارنا شروع کر دی، عدت جب ختم، پھر رجوع کر لیا، رجوع کیا، دوسرے دن پھر طلاق دے۔ بھائی یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ خامخواہ نہ تم اس کو رکھتے ہو نہ اس کو چھوڑتے ہو۔ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، عدت اس کی پوری ہو، ختم۔ رکھنا ہے تو پاس رکھو، یہ کیا ہے؟ خامخواہ اس کو تنگ کرنا مقصد ہے۔ تنگ نہ کرو عورت کو بار بار رجوع کر کے، بار بار طلاق دے کر۔
طلاق دو تم ان عورتوں کو. اب حاشیہ دیکھیں حضرت نے کیا فرمایا, لام کس کی ہے؟ غرض کی ہے. طلاق دو تم ان عورتوں کو عدت کی خاطر, تاکہ وہ عدت گزار سکے. عدت گزارنے کے بعد وہ فارغ ہو گئی ہے, دوسری کا نکاح کرے. تم نے رکھنا ہے تو پاس رکھو, چھوڑنا ہے تو چھوڑو. یہ کیا تماشا بنائے ہوئے, عورت کو بار بار تنگ کرتے ہو تم. مولانا حضرت صاحب کی بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلیں. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. اب یہ جملہ ذرا ذہن میں رکھ لیں. اِذَا طَلَّقْتُمْ کا میں نے کیا معنی کیا تھا؟ جب تم طلاق دینے کا ارادہ. ماضی شروع فی الفعل کے لیے حاشیے پر لکھ لیں. اگر آپ کو سورت نور یاد ہے تو سورت انزلناہا, ہم اس سورت کو نازل کرنے لگے ہیں, احکام اس میں نازل کرنے لگے. اگر سورت النمل یاد ہے, فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, ملکہ بلقیس نے وہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا نہیں تھا, بس کھولنے کا ارادہ کیا نا, یہ ہاتھ ڈالا. حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بھائی پانی نہیں ہے, یہ یہاں بھی ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے. اب کیا مانا؟ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو فرما دیجئے جب طلاق دینے کا تم ارادہ کرو عورتوں کو, بس طلاق دیا کرو تم ان کو لعدتہن, عدت کی خاطر, عدت کے لیے طلاق دیا کرو تاکہ وہ عدت گزار سکے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ معنی پر غور کریں, میں اشکال عرض کروں گا. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ مردو تم شمار کرو عدت کو. آؤ جی, عدت عورت نے گزارنی ہے, شمار مرد کریں. مونا اشکال تو سمجھیں. احصوا یہ تو جمع مذکر ہے, عدت عورت نے گزارنی ہوتی ہے, شمار مرد کرے. یہ کیوں بھائی؟ مرد اچھا پاک دن آ گئے ہم, اچھا وہ پاک دن گزر گئے, مرد شمار کرے. اب مرد گن رہا ہے تسبیح پر. واہ بھائی واہ. مولا سامنے جملہ لکھیں. بوجہ عورتوں کی غفلت کے مردوں کو خطاب کیا. بس چونکہ عورتیں غفلت کر جاتی ہیں نا, اس لیے عورتوں کی غفلت کو سامنے رکھ کر مردوں کو خطاب کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, نصح عمل, اور ڈرو اللہ کریم سے جو تمہارا رب ہے. یہ مقتضی تقوی ہے, جب رب اللہ ہے تو اسے ڈرنا چاہیے. لا تخرجوهن من بيوتهن, 15 نمبر میں آخر میں عرض کروں گا, پہلے معنی کر لوں. لا تخرجوهن من بيوتهن, اب نہ نکالو تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے. طلاق دینے کے بعد لا تخرجوہن کے نیچے لفظ, طلاق دینے کے بعد نہ نکالو تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے, مگر اور ولا یخرجنا, وہ خود بھی نہ نکلے, الا مگر ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, مگر یہ کہ آئیں وہ بے حیائی کھلم کھلا کو, کھلم کھلا بے حیائی کرے تو اور بات ہے. اب کھلم کھلا بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ میں نے 3 آپ کو جملے لکھوا دیے. نمبر 1, عورت کا خود بخود گھر سے نکلنا یہ کھلم کھلا بے حیائی ہے. نمبر 2, اگر وہ کوئی بدکاری وغیرہ کرے پھر بھی اس کو گھر سے نکال سکتے ہو. اور نمبر 3, زبان درازی کرے, جھگڑا کرے, بھئی عدت تو نے یہاں گزارنی تھی, تو ہمیں تنگ کر رہی ہے, چلی جا بھائی. یہ 3 باتیں میں نے آپ کو لکھوا دی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ حدیں ہیں اللہ کریم کی. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو بندہ تجاوز کرے گا اللہ کریم کی حدوں سے, پس تاکہ جو ظلم کیے اس نے اپنی جان پر, کسی دوسرے پر نہیں, اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, نہیں جان سکتا کوئی نفس. اب تدری اس کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے, نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس, لعل اللہ, شاید کہ اللہ کریم یحدث, پیدا کر دے, بعد ذالک, ذالک پر لکھیں طلاق رجعی,
جو تم نے بیوی کو رجی طلاق دی ہے، ایک طلاق یا دو طلاقیں دی ہیں، اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس، شاید اللہ کریم پیدا کر دے اس رجی طلاق کے بعد امرن کوئی نیا معاملہ۔ عورت کو طلاق رجی دینی چاہیے، ممکن ہے اللہ کریم کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے۔ نئے معاملے سے کیا مراد؟ میں نے آپ کو دو جملے لکھوا دیے، یعنی رجوع کا خیال ہو جائے، شاید اب ایک طلاق دیے میں رجوع کر لوں گی۔ اور دوسرا قول حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عدت گزارنے والی ہے نا عورت، اس کو گھر کے اندر عدت گزارنے دو، گھر سے باہر نہ نکالو۔ طلاق رجی دی ہے یا نکل جا، نہ، اس کو طلاق رجی دینے کے بعد رہائش بھی دو، وہ گھر کے اندر رہے، ایسا نہ ہو کوئی نیا معاملہ پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ تم نے طلاق دے کر نکال دیا گھر سے، اب وہ یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ تاکید ہے تعمیل احکام کے لیے، یہ بات نصیحت کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ بندہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، جو اللہ اور قیامت کو مانتا ہو، اس کو نصیحت کی جا رہی ان باتوں کی۔ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ کریم سے ڈرے گا، کر دے گا اللہ کریم اس کے لیے مخرجا، نکلنے کی صورت، مشکلات سے نکلنے کی صورت اللہ کریم بنا دے گا جو تقوی اختیار کرے گا، جو بندہ ڈرے گا اللہ کریم سے۔ اب اس کے اوپر لفظ میں نے لکھوانے ہیں حقوق العباد کے بارے میں، یتق اللہ پر۔
حاشیے پر آپ جملہ لکھیں جی، پہلی آیت پر ذرا نظر دوڑائیں، آنکھیں گھمائیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ یہ گزر چکا ہے، اب سامنے لکھیں اس کا تعلق وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اس کا تعلق اتقوا اللہ کے ساتھ ہے۔ پہلے تقوی کا حکم تھا، اب تقوی کے فضائل ہیں۔ پہلے تقوی کا حکم تھا، اب تقوی کے فضائل ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ ڈرتا رہے گا اللہ کریم سے حقوق العباد کے معاملے میں، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ثمرہ نمبر 1 کر دے گا اللہ کریم اس کے لیے نکلنے کی صورت، تکلیفوں سے مخرجن، نیچے تکلیفوں سے خود نکلنے کی صورت بنا دے گا۔ نمبر 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی دے گا اللہ کریم اس کو ایسی جگہوں سے، من حیثوں کے 2 معنی کر رہا ہوں، ایسی جگہوں سے لا یحتسب کہ اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک معنی کیا کیا لالا من حیثوں کا، ایسی، دوسرا معنی روزی دے گا اللہ کریم اس کو من حیثوں، ایسے طریقوں سے روزی دے گا اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بندہ بھروسہ رکھے گا اللہ کریم پر فَهُوَ حَسْبُهُ، بس وہ اللہ کریم کافی ہو جائے گا اس کو۔ حَسْبُهُ پر لکھے خصوصاً۔ اب آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے، میں دیکھتا ہوں کون دوست مجھے اونچا جواب دیتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے، جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ یوں کہیں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، دہریہ ہے، اس کے کام اللہ نہیں کرتا۔ پھر یہ کیوں کہا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے کام بنائے گا؟ اس لیے لفظ لکھوائے ہیں خصوصاً، کام اللہ ہر کسی کے کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اس کو خصوصی طور پر کافی ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں جی، ان اللہ بالغ امری، یقیناً اللہ کریم اللہ پورا کرنے والا ہے اپنا کام، جو بھی ارادہ کرے۔ بالغ امری کے نیچے لکھے جو بھی ارادہ کرے، یقین اللہ پورا کرنے والا ہے اپنا کام جو بھی ارادہ کرے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس کے نیچے لفظ لکھے مگر قبل از وقت نہیں کرتا، مگر قبل از وقت نہیں کرتا، کرتا ہے لیکن قبل از وقت نہ۔ تحقیق مقرر کی اللہ کریم نے ہر ایک چیز کے لیے قدرن اندازہ، قدرن کے نیچے لکھے وقت معین، وقت معین۔ واللہ یئسن من المحیض، اس کے نیچے عنوان لکھے جی بالکل آیت کے اوپر، اقسام مطلقات، اقسام مطلقات، جن کو طلاق دی گئی ان کے قسمیں سنیں۔ واللہ، اور وہ عورتیں، اس پر ایک بھی لکھ لیں انگریزی والا، ایک قسم ایک، اور وہ عورتیں یئسن من المحیض، جو نا امید ہو چکی ہیں ماہواری سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، نسائکم کے نیچے لکھے مطلقات، جو تمہاری عورتیں ہیں جن کو طلاق مل چکی ہے، وہ مایوس ہو چکی ہیں ماہواری سے۔ من المحیض کے نیچے، یئسنا کے نیچے 2 لفظ لکھنے ہیں، بوجہ زیادہ سن کے، بوجہ زیادہ سن کے، بوڑھی عورت ہے اس کو طلاق مل گئی۔ ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، ان ارتبتم کے نیچے لکھیں چنانچہ شک ہوا تھا، چنانچہ شک ہوا تھا۔ صحابہ نے پھر پوچھا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، بس عدت ان کی 3 مہینے ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے مسئلہ، ترجمہ میں نے کر دیا۔ بہت زیادہ بوڑھی عورت ہے، 90 سال عمر ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو تو ماہواری آنا بند ہو گئی ہے، خامد ناراض ہوا، اس نے بڈھی کو طلاق دے دی، اب اس بوڑھی کی طلاق کیا ہوگی؟ 3 مہینے۔ آسان بات ہے۔ واللہ قسم نمبر 2 لکھنا ہے،
اور وہ عورتیں لم یحزنا جو ماہواری والی نہیں ہوئیں، جو ماہواری والی نہیں ہوئیں، چھوٹی ہے یا ابھی بالغ نہیں ہوئی، بلوغت کے قریب ہے. اب نیچے لکھ لیں یحزنا لم یحزنا کے صغیرہ یا مراہقہ. مراہقہ کہتے ہیں جو بلوغ کے قریب ہو، ابھی اس کو ماہواری آنا شروع نہیں ہوئی. اور وہ عورتیں جو نئی ماہواری والی ہوئیں ان کی بھی عدت کیا ہوگی؟ 3 مہینے. یہ 3 مہینے دونوں کے ساتھ لگے گا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ قسم نمبر 3. اور حمل والی عورتیں أَجَلُهُنَّ ان کی مدت أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل، یعنی حمل ان کا ظاہر ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس کی بھی عدت ختم. اب ایک دن طلاق ملی، دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، یہ عدت ختم. طلاق ملی 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، 8 مہینے تک عدت گزارے گی. جتنے تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت ہوگی. اب بچہ کامل پیدا ہوا یا ناقص پیدا ہوا، لیکن یہ کوئی نہ کوئی عضو بنا ہوا ہو. خلاصہ کیا نکلا؟ حاملہ عورت کی عدت ہے وضع حمل تک. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو بندہ ڈرتا رہے گا اللہ کریم سے، کر دے گا اللہ کریم اس کے لیے من امرہ اس کے معاملے میں سے یسرًا آسانی، اللہ آسانی پیدا کر دے گا. ہونا برق نہ الٹائیں، یسرًا پر لکھیں حسن یا باطنن، حسن یا باطنن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب سامنے لکھیں. نمبر 1 حسن زہری تکلیف دور، نمبر 2 باطنن تکلیف دور نہ بھی ہو، دل مطمئن ہوگا. اس کو کہتے ہیں یسر زہری اور یسر باطنی. کیوں مولانا تقریریں پڑھ دیا پئیں خطیب صاحب؟ یسر باطنی اور یسر زہری. آ جاؤ جی. ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی تقریر کیسے بندے کو آ جاتی ہے؟ بندہ قرآن پاک میں مہارت پیدا کرے، تقریری تقریر ہے، درسی درس ہے. ذالک امر اللہ یہ حکم اللہ کریم کا تاکید عمل کرنے کے لیے، یہ حکم اللہ کریم کا اتارے اس نے اس کو تمہاری طرف. وَمَن یتق اللہ جو بندہ ڈرتا رہے گا اللہ کریم سے. نیچے لکھیں ان معاملات میں، ان اور باقی میں، ان معاملات میں بھی اور باقیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا تو پھر یکفر عنہ سیئاتہ مٹا دے گا اللہ کریم سے اس کے گناہ. یہ ثمرہ نمبر 1 اخروی، ثمرہ نمبر 1 اخروی. وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا اور بڑھا دے گا اس کے لیے اجر. اب تقوی کے 5 جو برکات تھی وہ آ گئیں. مخرجن 1، یرزقہ 2، من امرہ یسرا یسرن 3، یکفر عنہ گناہ مٹ جانا 4 اور اجر کا بڑھ جانا 5. تقوی کی 5 برکات ہیں. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اس کے نیچے عنوان لکھنا ہے ضرور. اسکنوہن کے نیچے بیان حالات بعد از طلاق. رجعی ہو یا بائنا یا بائن، رجی طلاق ہو یا بائن طلاق. ایک طلاق دیے رجوع ہو سکتا ہے، 2 دیے ہو سکتا ہے. طلاق بائن جس کے بعد ہمیشہ کی جدائی ہو جاتی ہے، رجوع کی گنجائش نہیں رہتی. اسکنوہن من حیث سکنتم ٹھہراؤ تم ان عورتوں کو من حیث سکنتم جہاں تم ٹھہرتے ہو. ان طلاق دینے کے بعد ڈنڈے مار کر بھگاؤ نہیں، کیا نہ من وجدکم اپنی طاقت اور ہمت میں سے. کہتے میں عدت گزاروں گی، مجھے بنگلہ لے کر دو کرے پر، خود میں کچے مکان میں رہتا ہوں،
اس بھوتنی کو میں بنگلہ لے کر دوں. واہ بھائی واہ. سکنتم من وجدکم. میاں صاحب سن دے بیٹھے ہو؟ ہاں نخرے کرے دیے طلاق کی گدی کھڑوتی ہے آدھے میں کو کوٹھی کے رہتے گھنا دے. واہ بھائی واہ. یہ منہ اور مسور کی دال. اسکنوہن ٹھہراؤ تم ان عورتوں کو. طلاق دینے کے بعد رجی طلاق دی ہے یا بائن دی ہے؟ من حیث سکنتم جہاں تم ٹھہرتے ہو. من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق وسعت کے مطابق. ولا تضاروہن نمبر 2 اور نہ تکلیف دو تم ان کو وہ جن کو طلاق مل گئی ہے. لتضیقوا تاکہ تم تنگی کرو. اس کے نیچے لفظ رہائش کے بارے میں. علیہن ان پر. خود کوٹھی میں رہتا ہے یہ بھوسے والی کوٹڑی ہے نا اس میں عدت گزار. واہ بھائی واہ. یوں نہیں ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ یہ تیسرا حکم آ گیا اسی آیت کے اندر جزے بنا رہے ہیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ اگر ہیں وہ طلاق یافتہ عورتیں حمل والی. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ پس خرچ کرتے رہو ان پر. انفقو کا کیا معنی کیا؟ خرچ کرتے رہو ان پر. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ جنم دے دے اپنے حمل کو. 6 مہینے وہ حاملہ رہی ہے اتنے تک خرچہ تمہارے ذمہ ہے. کمال ہے مولانا. اولا تو حمل اگر حمل والی نہ ہو پھر بھی تو عدت کے دوران خرچہ دینا ہی دینا ہے. اشکال کو سمجھیں. حمل والی نہ ہو پھر بھی تو اس کو عدت کے اندر خرچہ دینا ہے. یہاں اولا تو حمل والی قید کیوں لگائی؟ سامنے لکھیں. مطلقہ غیر حاملہ کو بھی خرچہ دینا پڑتا ہے. پھر اولاد حمل کی قید کیوں؟ اس لیے کہ وضع حمل میں لمبا عرصہ لگ سکتا ہے. اشکال کا جواب ہو گیا مولانا. اگر وہ حاملہ نہ ہوتی تو 3 ماہواریاں اس کی عدت تھی. اب 3 مہینے گزرے حمل میں تو 9 مہینے لگ سکتے ہیں. فرمایا عدت کا وقت تھوڑا ہے یا زیادہ خرچہ دینا پڑے گا. فَإِنْ أَرْزَانَ لَكُمْ چوتھا حکم اسی آیت کے اندر. فَإِنْ أَرْزَانَ لَكُمْ پس اگر دودھ پلائیں وہ واسطے تمہارے. نیچے لکھیں اجرت پر. اب ارزانہ پر ایک لفظ میں نے لکھوانے ہیں 2-3 وہ لکھیں مولانا. مطلقہ حاملہ. مطلقہ حاملہ بعد از وضع حمل. جس کو طلاق مل گئی ہے اس کا حمل جو ہے ظاہر ہو گیا بچہ پیدا ہو گیا. اب بچہ پیدا ہو گیا اب دودھ پلانا ہے اس کو. فَإِنْ أَرْزَانَ لَكُمْ اگر دودھ پلائیں وہ تمہارے لیے جس کو طلاق ملی تھی حاملہ تھی اب بچہ پیدا ہو گیا بچی پیدا ہو گئی دودھ پلائیں تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ پر دو تم ان کو ان کے اجر مقرر کی ہوئی. اجورہن پر لکھو مقررہ. بھائی بچہ تو ہے میرا بچی تو ہے میری تجھے تو طلاق مل گئی ہے تو نے دودھ پلانا ہے میں 5000 روپیہ مہینہ دوں گا. ٹھیک ہے اجرت پر وہ دودھ پلائے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ سبحان اللہ. مونا بڑا عجیب جملہ. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور مشورہ کر لیا کرو آپس میں بِمَعْرُوفٍ مناسب طریقے سے. وَأَتَمِرُوا مشورہ کر لیا کرو. نیچے لکھے اجرت کے بارے میں. کتنی اجرت لے گی میرے بچے کو دودھ پلانا ہے؟ انہوں نے کہا میں 8000 لوں گی. میں نے کہا نہیں مہربانی کرو 3 لے لو. چلو بھائی 8 کو چھوڑو 3 کو چھوڑو 5. ٹھیک ہے جی بس 5 مقرر. آپس میں مشورہ کر لیا کرو. مولانا ایک جملہ لکھے یہاں تحفہ ہے آپ کے لیے.
عورت سے باوجود ناقص العقل ہونے کے، بیویوں والے سنو، بیوی والے کون ہیں بھائی؟ لالا ہاتھ کھڑا کر، اونچا کر بھائی، یہ لالا آپ کا امام ہے، باقی کون ہے جی؟ پر اور دہی رکھ لی، ٹھیک ہے؟ اب بچہ گیا ماں سے، اگر تم تنگی کرو گے نا آپس میں تو دودھ پلائے گی کوئی اور عورت۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا، من سعتہ، اپنی فراخی میں سے۔ اللہ نے مال دی ہے تو زیادہ پیسے اس کو دے اجرت کے۔ وہ 5 مانگ رہے تو نہیں بھائی میں 10 دوں گا، دودھ پلا، بچہ میرا ہے۔ ومن قدر، مونا یہ کس کا مسئلہ چل رہا ہے؟ آزاد عورت کا یا طلاق والی کا؟ خیال کرو ایسا نہ ہو کہ وہ جو نکاح میں وہ کہے میں بھی دودھ نہیں پلاتی پیسے دے، ہاں یوں نہیں ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے میاں صاحب؟ طلاق والی کا، مہربانی کرو۔ ہاں مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے، نہیں پلاؤں گی دودھ، لے جا اپنے بچے کو، فیڈر لے آ۔ ہاں میں نہیں پلاتی، نہیں پیسے دو نا، یہ منکوحہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کس کی؟ مہربانی کرو۔ من قدر علیہ رزقہ، وہ بندہ کہ تنگ کی گئی اس کے اوپر روزی اس کی، فَلْيُنْفِقْ، بندہ غریب ہے، فَلْيُنْفِقْ، بھائی چاہیے کہ خرچ کرے مما آتاہ اللہ، اس میں سے جو دیے اس کو اللہ کریم نے۔ غریب ہے اپنی وسعت کے مطابق دے، امیر اپنی طاقت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما قبل کی اللہ، امیر بندہ زیادہ دے، غریب ہے تو تھوڑے بھی دے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں ذمہ داری ڈالتا اللہ کریم کسی نفس پر، الا ما آتاہا، مگر جو طاقت دی ہے اللہ نے اس نفس کو، جو طاقت دی ہے اسی کے مطابق اللہ کریم ذمہ داری ڈالتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب کر دے گا اللہ کریم تنگی کے بعد آسانی۔ اس کے نیچے لفظ لکھے سیجعل، اس لیے خرچ دینے سے نہ ڈرو، خرچ دینے سے نہ ڈرو، اللہ آسانی کر دے گا۔
امانا میں 15 نمبر شمار کرتا ہوں، مہربانی کریں آپ 15 نمبر دیکھیں. آپ کو عنوان کو لکھوا دیا تھا 15 احکام والا. نمبر 1 فَطَلِّقُوهُنَّ، ان کو طلاق دو عدت کی خاطر، تنگ نہ کرو بار بار، طلاق دی رجوع کر لیا، طلاق دی رجوع کر لیا. نمبر 2 مردوں تم عدت شمار کرو، عورت سے غفلت ہو جائے گی. 2 نمبر 3 لا تخرجوهن، طلاق دے کر ڈنڈے مار کر بھگاؤ نہیں، نہ اس کو مکان بھی دینا رہائش کے لیے، عدت گزارے. اللہ ایاتیم، ہاں اگر زبان دراز ہے، جھگڑا کرتی ہے یا بدکاری کی ہے، خود نکل جائے تو اور بات ہے. نمبر 5 لعل اللہ یحدث، اس کو نکالو نہیں، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تہمت نہ لگ جائے اس پر، یا رجوع کا خیال بن جائے پھر. نمبر 6 فَأَمْسِكُوهُنَّ، اب عدت کے قریب پہنچ چکی ہے، یا رکھو یا فارقوهن، چھوڑو. 7 ہو گئے. اشہدوا، رکھنی ہے یا چھوڑنی ہے، گواہ بنا لیا کرو. آؤ جی اب نمبر 9 آ گیا. یہ واللہ یئسن من المحیض، جو بوڑھی ہے ماہواری نہیں آ رہی، اس کی عدت کا حکم 3 مہینے یا چھوٹی ہے. آگے آ جاؤ 10 اسکنوہن، طلاق یافتہ کو اپنی وسعت کے مطابق رہائش بھی دو. اگر حمل والی ہے 11 تو پھر خرچہ تم نے دینا ہے حمل وضع حمل تک. اور فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، دودھ پلائے تو اس کو اجرت بھی دینی ہے. وَأَطْعِمُوا، آپس میں مشورہ بھی کر لینا ہے کتنی اجرت پر دودھ پلائے گی. اور اگر تم تنگی کرو گے تو پھر تمہاری قسمت کوئی اور دودھ پلا لے گی عورت اس کو. اور جو مالدار ہے ينفق، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، غریب اپنی طاقت کے مطابق. 15 احکام ہو گئے. اب آئے مولانا، سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. سورت کا دوسرا حصہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، حصہ ثانی سورت. مسائل یہ بیان کر دیے، اب تخویف دنیاوی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے. کون دوست بتائے گا بستی تو سرکشی نہیں کیا کرتی. ذکر مکان ارادہ مکین، اور ورسولہ، اور اس کے رسولوں سے بھی انہیں سرکشی کی، حکم ماننے سے انکار کر دیا. رب کی جو رسول تھے ان کا حکم بھی نہیں مانا. فحاسبناها حسابا شدیدا، ثمرہ دنیاوی، پس حساب لیا ہم نے اس بستی سے، یعنی بستی والوں سے، حساب بڑا سخت. وعذبناها، عذاب دیا ہم نے اس بستی کو، یعنی بستی والوں کو، عذابا نکرا، عذاب اوپرا، انوکھا عذاب، بڑا سخت عذاب، بن دیکھا عذاب. فذاقت وبال امرها، پر چکھا اس بستی نے دنیا میں، یعنی بستی والوں نے، وبال اپنے کام کا، سزا اپنے کام کی، اور تھا انجام امرها اس کے کام کا، خسرن نقصان. عبد اللہ لهم ثمرہ اخروی، تیار کی اللہ کریم نے ان کے لیے عذاب سخت. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اصول فوز نمبر 1، پر ڈرتے رہو اللہ کریم سے عقل مندو. یہ ما قبل پر تفریح ہے، فا تفریح کے لیے آئی ہے. انہاں جملہ سامنے لکھ لیں، جب نافرمانی کا انجام یہ ہے، جب نافرمانی کا انجام یہ ہے. یہ بستیوں نے نافرمانی کی، کیسے اللہ نے سخت عذاب دیا. جب نافرمانی کا انجام یہ ہے تو اب اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو. عقل مند کون ہے؟ الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے. مشرک بے عقل ہے، مشرک موحد عقل مند ہے. الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے وہ عقل مند ہیں. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تاکہ اتار اللہ کریم نے تمہاری طرف نصیحت کو، بڑی نصیحت اللہ نے اتاری ہے. قرآن نیچے ذکر کے قرآن. اب اس کے اوپر لکھنا ہے قد انزل اللہ پر شارح، شرع سے شارح. نمبر 1 تشریح کرنے والا، قرآن اتارا، نصیحت اتاری. رسولاً شارح. نمبر 2 ایمان کی تشریح پہلے قرآن کرے گا، ایمان کی تشریح رسول کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب مولانا ایک قول تو یہ ہے ذکر رسولاً
یہ بدل ہے رسول ذکر سے، ذکر مبدل منہو ہے اور رسول اس سے بدل ہے۔ اللہ نے اتارا تمہاری طرف ذکر، نصیحت اتاری یعنی رسول۔ لیکن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ مفسرین وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، عبارت یوں تھی قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تحقیق اتارا اللہ کریم نے تمہاری طرف ذکر، نصیحت بری، وارسل رسولا، لکھیں جی یہ مفعول ہے، فعل اس کا محذوف ہے، ارسل رسولا، الف تحاطبنا ممام باردہ، یہ اسی قبیلے سے ہے۔ ارسل رسولا، بھیجا اللہ نے پیغمبر عظیم الشان، عظیم الشان میں نے کس کا معنی کیا؟ تنوین کا۔ فریض رسول پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیات مبینات، مسئلے کو واضح کرنے والی، کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا، غرض بے صد، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لے اور عمل کیے نے، کس سے نکالے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، کفر شرک کے اندھیرے، الی النور، روشنی کی طرف، ایمان اور علم والی روشنی۔ ومن یؤمن باللہ، ترغیب، جو بندہ ایمان رکھے گا اللہ کے ساتھ اور عمل کرے گا نیک، قوت عملیہ، ثمرہ، یدخلہ جنات، داخل کرے گا اللہ اس بندے کو باغات میں۔ یہ ثمرہ تکمیل ہے، بندہ خود کامل بن گیا۔ جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق خوب دیا اللہ کریم نے اس کو رزق۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، دلیل عقلی، دلیل عقلی لیکن ہے آفاقی۔ اللہ کریم وہ ہے اس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض، اور زمین میں سے بھی، مثلہن، ان آسمانوں جیسی، ان آسمانوں جیسی اللہ نے زمینوں میں سے بھی بنائی ہیں 7 زمینیں۔ یا تنزل الامر بینہن، اترتا رہتا ہے حکم ان کے درمیان۔ الامر کے نیچے لکھیں تشریعی و تکوینی، تشریعی شریعت والا حکم بھی اور کائنات میں جو کچھ ہونا ہے یہ حکم بھی اترتا رہتا ہے ان کے درمیان، آسمان و زمین کے درمیان۔ لِتَعْلَمُوا، اللہ نے تمہیں خبر دے دی، لِتَعْلَمُوا اخبرکم، لکھیں اوپر اخبرکم، اس اللہ نے تمہیں خبر دے دی ہے میں نے آسمان بھی 7 بنائے ہوں جیسی زمینیں بھی 7 بنائی۔ اللہ کا حکم بھی نازل ہو رہا ہے، اللہ نے یہ تمہیں خبر دے دی ہے، کیوں؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اب ان اللہ اس کا عطف ہے پہلے ان اللہ پر، لِتَعْلَمُوا اس کے ساتھ بھی لگے گا تاکہ تمہیں پتہ چل، مولانا نہیں سمجھی بات میری علماء نے، لِتَعْلَمُوا ان اللہ، لِتَعْلَمُوا ان اللہ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، قد احاط اللہ بکل شیء، قد احاط بکل شیء علما، تاکہ گھیرا کر رکھا اللہ کریم نے ہر ایک چیز کا علم کے لحاظ سے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ بس آیت کو دیکھیں، کان میری طرف تھوڑی دیر کے لیے لگائیں۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، حکم نازل ہو رہا ہے، نظام چل رہا ہے، کیوں کائنات بنائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، نبی پاک کے لیے، کیوں بنائی؟ یہ مولانا آیت یاد کر لیں، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12۔ عوام کو سنانا ہو یوں سنانا ہے، غلط فہمی ہے، کیا کریں اب؟ بڑے بڑے لوگ ہم نے سنا یہ کائنات بنائی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میری طرف دیکھیں، حدیث میں آیا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ یہ ساری کائنات، ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اگر اس کی وقت، اس کی قیمت، اس کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ جو دنیا اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا کی سب کچھ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی حقیقت مولا نے نبی پاک کے لیے بنائی۔ اچھا عجیب بات، میرے ساتھ ڈرائیور تھا، میرا بڑا عرصہ رہا ہے،
تو عام بندہ تھا لیکن وہ مسئلے سنتا تھا نا. تو ایک دن مجھے کہا یہ بندے بحث کر رہے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو بات جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس نے مجھ سے سنی تو آگے بیان کیا. یہ جہان نبی پاک کے لیے بنا ہے جی, نبی پاک نہ ہوتے تو جہان بھی نہ ہوتا. میرے ڈرائیور نے کہا کہ نبی پاک کے لیے بنا ہے جہان, جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو جہان ختم کیوں نہیں ہوا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر آپ کے لیے بنا ہے, جب آپ نہیں تھے تو پھر اللہ کو جہان قائم رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جہان ختم ہو جاتا. بندے چپ کر گئے. ورنہ جہان کیوں بنایا؟ اپنا قدرت اور اپنا علم منوانے کے لیے. جہان کیوں بنایا اللہ نے؟ خلاصہ کیا, یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے, تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت کا پتہ چلے, اللہ کے علم کا پتہ چلے. ایک حاشیہ لکھیں جی مثلہ ہنہ کا. آسمان و زمین ساتھ ہے, لیکن آسمان طباقاً ہے. وہ سورت ملک میں آ رہا ہے طباق, تہ بتہ لکھیں جی, تہ بتہ. زمین کے لیے طباق نہیں آیا. لہذا زمین کے 7 حصے مراد ہیں. دوسرا قول لکھے نمبر 2, زمینیں بھی تہ بتہ ہیں. زمینیں بھی ایک کے نیچے دوسری, تیسری, تیسری کے نیچے. جیسا کہ ترمذی کی حدیث میں ہے, ترمذی یہ ہو گیا جی. ایک اور حاشیہ ہے